अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2023 और दोपहर का वक्त है। आज हम आपको एक दफ़ा फिर एक ऐसी जगह पे लेके चलते हैं जहां अमूमन हम तदफीन के लिए या जिस वक़्त कोई वफ़ात के बाद जो प्रोसेस होता है जनाजा, यहाँ जनाजे के बाद फिर वो जो आखिरी आरामगाह होती है वहाँ का जो सारा प्रोसेस होता है जर्मनी में, वो दिखाया करते हैं। आज आपके सामने अपना महमूद अहमद बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान दाते से था और चंद रोज़ कबल उनकी वफ़ात हो गई। नमाज जनाजा जो बैतुसबू में हुआ उसका जो मंजर आपने देखा, फिर उसके बाद उनके करीबी दोस्त अजीज़ व अकारब का उनके मुताल्लिक जो जिक्र खैर या उनकी जो अच्छाइयाँ जो उन्होंने बयान की वो आपने सुनी। आज हम आपको उनकी तदफीन के मनाजर जो हैं वो दिखाएंगे। फ़िलहाल आप जो मनाजर देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो इलाका है कन्हाइम का। आज सूरज क्योंकि चमक दमक रहा है और इसके साथ जो सरसब्ज़ दरख्त हैं और खूबसूरत वाइट कलर के घर हैं वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो इन नज़ारों के साथ साथ हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे जो जहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो बाकी के मनाजर, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिन ये मंजर आना है, लेकिन ये होगा कि जो इंसान चला जाता है वो तो गया, लेकिन हम जो जिंदा हैं हम ये मनाजर देखते हैं। और इन मनाजर को जो शेयर करने का या दिखाने का जो मकसद है, मैं पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। ये हरगिज़ नहीं है जो लोग समझते हैं कि ये एक वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया का जो चैनल होता है जैसे यूट्यूब है उसकी क्या प्रमोशन के लिए है। इसका मकसद ये है कि हम जो लोग अक्सर व बेशतर दुनिया की दौड़ भागम दौड़ में, माल के चक्कर में या दूसरे ताल्लुकात में इस वक्त को भूल जाते हैं। इसको याद रखें, हर इंसान ने एक दिन जाना है और ये ऐसा फैक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा हम इंसान भूलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और वो सूरत एक में आता है, मैं अभी उसको मेरे ज़हन से निकल गई आयत, कुरान मजीद में एक सूरत इस वक्त मेरे ज़हन में उसका नाम निकल गया कि वहाँ अल्लाह ताला बयान करता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बुलंद मुकाम यानी अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब इंसान अपने आप को गिराता है तो वो कम तरीन जो घटिया तरीन मुकाम होता है इंसान अपने आप को वहां तक गिरा देता है अपनी हरकत की वजह से। उसकी मिसाल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दी कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के जो लोग होंगे या उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का मर्तबा दिया, लेकिन फिर वो भी अशरफुल मखलूकात और फिर उम्मत मोहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उसमें उसका जिस शख्स ने अमली नज़ारा नहीं देखा वो आजकल बड़े आराम से सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे वो देख सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक और बाकी अहादीस के ज़रिए मसाजिद की अहमियत बयान की, और ये मौलवी हजरात जो है बिगड़े हुए उलमा आसमान के नीचे, उन्होंने अपनी करतूतों से अपने कामों से ये साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो बिल्कुल हमारी करतूतों में लोग देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि ये हदीस बिल्कुल सच्ची है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हैं। जो काम जो करतूत आजकल पाकिस्तान में उन बिगड़े हुए उलमा और फिर उनके नीचे जो तालीम याफ्ता लोग हैं उन्होंने शुरू किए हुए हैं, इस पे जब भी कोई फहीम शख्स जिसको थोड़ी बहुत अक्ल है वो जब देखता है तो उसके
زبان سے منہ سے آہ نکلتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو۔ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد پر کسی بھی فرقے کی ہوں، مساجد تو مساجد ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ ان کا یہ جو اعتقاد میں فرق ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں بدقسمتی سے جس طرح جب کوئی بیماری پھیلتی ہے جس میں قوم لپیٹ کے مارے جاتے ہیں لوگ، ہر بل میں سے، ہر سوراخ میں سے آج کل بچھو، سانپ، نیولے اس طرح نکل رہے ہیں کہ وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ تعلیم جو محبت اور پیار والی تعلیم تھی، جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کے دل جیت لیے، ان کو گارنٹیاں دی کہ آپ کے مذہب کے مطابق جو بھی یہاں مساجد، عبادت گاہیں، ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا، وہ لوگ دلوں سے قائل ہو گئے کہ یہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے۔ لیکن آج اس کے برمخالف آپ دیکھیں، روزانہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو ایک نئی خبر ملتی ہے کہ آج فلانے علاقے میں ان بدبختوں نے ایک نئی مسجد جو جماعت احمدیہ کی تھی اس کے مینار گرا دیے۔ لگ کچھ یوں رہا ہے کہ مینار جب آسمان وہ فضا سے زمین پہ گرتے ہیں اور ان کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کی طرح اس ملک کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو یہ سارے مناظر سوشل میڈیا پہ دیکھ کے نہ صرف یہ کہ اس کی وہ مذمت نہیں کرتے، بلکہ ان کی خاموشی اس کی حمایت میں نظر آتی ہے۔ جس طرح ان میناروں کے ٹکڑے ہو کے ہوا میں بکھرتے ہیں، لگ رہا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے یا چند ہفتوں کی بات ہے کہ اس قوم کے ایسے ہی پرخچے اڑنے ہیں جس طرح ان مناروں کے پرخچے اڑ رہے ہیں۔ جس طرح محراب کے ٹکڑے ہتھوڑوں کے ضربوں سے ہو رہے ہیں، اسی طرح اس قوم کے ٹکڑے ان ظالموں کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ہماری تو یہی دعا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یہ بدقسمتی کا کام، پھر آگے دیکھیں کہ پولیس والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں یہ کام کرواتے ہیں۔ مسجدوں کے مینارے، محراب، قبروں کے کتبے، یہ کون سی انسانیت ہے، کون سا مذہب ہے جو یہ چیز سکھاتا ہے؟ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کی حرکات جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ابو جہل سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ وہ جو ہلاکو خان یا چنگیز خان کا جو ظلم تھا وہ تو میرا خیال ہے ماضی کا قصہ بن چکا ہے، ہم ان کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ لیکن اب جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ظلم ہے یہ دن بدن ان کی پیاس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ان کا جو ہے وہ یہ اس میں کمی نہیں آ رہی۔ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ مساجد جو جماعت احمدیہ کے مساجد جب ان کی توہین، ان کے منارے کرا لیے، پھر ان کی پیاس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ایک جانور کو خون لگ جاتا ہے تو پھر آگے سے آگے اس کی پیاس بڑھتی۔ ان کو مساجد کے میناروں کی حرمت یا توہین ان کی زبان کو لگ چکی ہے، تو یہ پھر کیا 74 کے بعد جس طرح احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کی جو وہ والی بھوک تھی بڑھ کے یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ آپس میں فرقے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگے، اور شیعہ سنی یہ جو آپس میں ان کی وہ ہوئی فسادات، کیا یہ جماعت احمدیہ کی مساجد کے ساتھ یہ کرنے کے بعد یہ آپس میں پھر شروع ہو جائیں گے؟ یعنی شیعہ سنی اور ان کی جو مساجد ایک دوسرے کو یہ نظر آتی ہیں، پھر ان کے درپے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری عقلیں تو اس سے آگے نہیں سوچ سکتی۔ ایک چیز سوچتی ہیں کہ اللہ کا جو
غضب ہوتا ہے، جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا ذکر ملتا ہے جو بڑی ترقی یافتہ تھی اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کاری ضرب پڑی ان پہ تو وہ ماضی کا حساب، وہ آثار قدیمہ والے ان کے آثار ڈھونڈتے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جنہوں نے یہ کبھی حرکات کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت والی جگہوں کے مینار توڑے ہیں، قبرستان کے کتبے توڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ظلموں کی بڑی لمبی داستان ہے، ان کو دنیا کے سامنے ایک وہ کیا کہتے ہیں نمونہ عبرت کا ایک نشان ایسا بنائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ہم نے اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ نہیں کرنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ وفاتیں جو تدفین ابھی ہم دیکھیں گے، یہ انسان کو اتنی گز زمین ملتی ہے، خواہ وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی طاقت اس کے پاس ہو، جتنا بھی مال جوڑ لیا ہو، جانا اس نے یہ 2 میٹر 3 میٹر کی جگہ میں ہے، اور اس کے بعد پھر جو حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے وہ پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ بہرحال ابھی آگے چلتے ہیں، چل کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں محمود پایا صاحب کی تدفین کے لیے کافی لوگ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان ایک جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر جو تدفین تک وہاں رکتا ہے اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کے حق میں یہ والا فرمان پورا کرتا ہے، وہ جو کوشش کر کے پہنچیں گے۔ بعض اوقات چلتے چلتے انسان راستہ بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے ہیوسٹن، آگے بہت دنیا کام کرتی ہے یہاں۔ بیسیکلی میں نے پہلے نکلنا تھا باہر، لیکن دوران گفتگو راستہ بھول کے 4-5 کلومیٹر آگے نکل آیا۔ انسانی زندگی بھی عجیب ہے کہ ابھی محمود باجوہ صاحب چند ماہ قبل اجتماع یا جلسے کے موقع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی کسی قسم کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہی انسانی زندگی ہے، انسان کھیلتا اس دنیا کو انجوائے کرتا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم اس کا وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت گھر ہیں یہاں پہ، اور بالکل اس کے اپوزٹ ایک مستقل رہائش والا جو ہر انسان کے مقدر میں ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ یہ ہاٹر زہائم کا علاقہ ہے، کیونکہ باجوہ صاحب یہیں رہائش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی تدفین کا بھی یہیں پروگرام بنایا ہے تاکہ آرام سے پہنچا جا سکے۔